أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Assalamu alaikum viewers, welcome to Al-Fiqh Program 16 live from the Manchester studios at Hidayat TV. We continue our discussion with Al-Lummat al-Damashqiyya, Kitab al-Salah, program number 16 with Samahat al-Sheikh Dr. Ghulam Hussain Adi. Assalamu alaikum, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. If you'd like to begin, please. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أما بعد، ويبقى الزائد عن الصلاة الواحدة واجبا من باب المقدمة لتوقف الصلاة إلى القبلة أو ما في حكمها الواجب عليه كوجوب الصلاة الواحدة في الثياب المتعددة المشتبهة بالنجس لتحصل الصلاة في واحد طاهر، ومثل هذا يجب بدون النص فيبقى النص له شاهدا وإن كان مرسلا. وذهب السيد الرزي الدين بن طاووس رحمة الله عليه هنا إلى العمل بالقرآن استضعافا بسند الأربعة مع ورودها لكل أمر مشتبه وهذا منه وهو نادر. Our discussion was about the determination of the Qibla. Determination of the Qibla, and we discussed in our previous lesson or previous lectures what? Yeah, we looked at the text where Shaheed Awal says that Al-Yaman taqabul al-Sham, that for the people who are living in Yemen, their direction is opposite to the direction of those people living in Sham. But then Shaheed Asani disagrees, and he says that this is contrary to what Shaheed Awal mentions in his three books, and that when you work out the direction of the star Jaddi, it becomes Bainul Aynain for the people of Yemen, whereas for the people of Iraq it becomes Bainul Katifain, which means therefore that those people residing in Yemen, it is opposite compared to the Ahl Iraq, as opposed to Ahl Sham. That was the first part, and then we said that we talked about the Qiblatul Balad, Mihrabul Masjidihi. So we said, what is the meaning when we say the Qibla in a city or a town? And we said the Mihrab of a masjid in that town. So this is an Islamic city. Another way of determining the direction of the Qibla. It also could be the direction of the graves or something similar, such as the slaughterhouse, for example, was mentioned. And then if there's no difference, وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ, there's no difference between a small or a large city in terms of towns. So the word balad is mutlaq in terms it includes the small and the large towns. And then if you cannot determine the direction of the Qibla, then you can do there's no any signs or there's no signs, alamat, that's alamat. right. Then you can do taqleed of just an adil person, where you can refer to somebody who is adil, who has knowledge of the direction of the Qibla. And that can either be a man or a woman in that sense. And if you don't have that, even in that case, if no one is available to follow, then in that situation one will pray in four directions which are at 90 degrees from each other. And in that situation, one... That's right, yes. And I think that's where we finished.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَبْقَى الزَّائِدُ عَنِ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ وَاجِبًا مِنْ بَابِ الْمُقَدِّمَةِ۔ تو ڈسکشن یہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، خواہ وہاں پہ شاہدن ہو یا حکمن ہو، اور اس پہ جو ڈفرینٹ کیا کہتے ہیں مختلف اس کی صورتیں بھی بیان ہوئی ہیں، اور خواہ وہ استنباطاً ہے، استدلالن ہے، یا اجتہاداً ہے، یا تقلیداً ہے۔ اب یہ ہے کہ کوئی صورتحال اگر سامنے نہ ہو کہ وہاں پہ پتہ چل سکے کہ قبلہ کس طرف ہے، موسم ٹھیک نہیں ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا ہے، یا وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ جدی کیا ہے وہاں پہ، یا مثلاً جو دوسرے ستارے ہیں اس پہ کتفین ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، بین العینین ہونا چاہیے، یا مثلاً ستارے جو باقی ہیں ایوب کیا ہے، اسے ان چیزوں کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، تو اس سلسلے میں پھر کیا شریعت کا حکم کیا رک جاتا ہے، یا اس کے لیے بھی کوئی صورتحال باقی ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ نہیں جانتا ہے، یا اس کے لیے پاسیبل نہیں ہے، یا وہ یعنی مثلاً اتنی جو لمبی چوڑی یہ تفصیل ہے اس کو اس کی مثلاً وہ نہیں ہے، اس کو خبر نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، کہا کہ چاروں صورتیں جو اربع جہات ہے اس صورت میں اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اربع جہات حقیقت میں وہ ثمانیہ جہات ہیں، چونکہ اگر اس کے جو چار کو چار پہ ساتھ جب جمع کریں گے تو وہ زوایا جب آپ نے قائمہ بنانا ہے 90 ڈگری جب اس کو آپ نے بنانا ہے تو وہ 4 کے بجائے کتنا ہو جائے گا، 8 ہو جائیں گے، یعنی گویا ثمانیہ جہات ہیں۔ یہ جو ثمانیہ جہات اس لحاظ کے ساتھ ہیں کہ یعنی تیامن ہو یا تیاسر ہو، 90 ڈگری کے اندر اگر وہ آ رہا ہے تو پھر اس کے لیے پرابلم نہیں ہے، نماز اس کی ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کویسچن یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو نماز ایک ہی واجب کی ہے نا، اب یہ 3 نمازیں اور پڑھی گئی ہیں، یہ 3 نمازیں کس کیٹیگری میں آتی ہیں؟ یہ 3 نمازیں کیا شرعی لحاظ سے جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں؟ اللہ نے تو ایک ہی نماز واجب کی ہے، یہ 3 نمازیں مزید جو پڑھی گئی ہیں کیا ادخال من الدین فی الدین ہوا ہے، یا دین میں جو چیز شامل نہیں تھی اس کو دین میں شامل کر لیے گئے؟ 3 نمازیں تو اللہ سے ریکوائرمنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو ایک ہی نماز تھی کہ آپ نے ظہر کی 4 رکعت پڑھنی ہے، آپ نے اس کو 4 رکعت کے بجائے آپ نے 4 نمازیں پڑھ دی ہیں۔ اللہ نے تو ایک کہا تھا، تو 3 نمازیں جو آپ نے پڑھی ہیں اس کو وہ کون سی کیٹیگری میں آئے گی؟ کیا وہ کہیں نعوذ باللہ بدعت تو شمار نہیں ہو رہی ہے کہ 3 آپ نے اضافہ کر دی ہیں؟ تو اس کے مسئلے میں بھی ڈسکشن شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بابت میں بھی بات کی ہے، تو کہا ہے کہ یہ 3 نمازیں باقی ہیں، اس میں کوئی بدعت کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ادخال من الدین فی الدین ہو گیا ہے، ادخال ما لیس من الدین فی الدین، ٹھیک ہے، جو چیز دین میں نہیں تھی، ادخال ما لیس من الدین فی الدین، یعنی جو چیز دین میں نہیں تھی اس کو دین میں شامل کر لیا گیا۔ کیا وہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے کہ یہ من باب مقدمہ ہے، عقل انسان کی یہ کہتی ہے، عقل کہتی ہے کہ آپ نے قبلہ کی طرف ہو رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، ڈائریکشن آپ کی قبلہ کی طرف ہو۔ اب یہ پاسیبلٹی نہیں بن رہی ہے، جانتا نہیں ہے آدمی، موسم اس قسم کا خراب ہے، ایسی جگہ ہے کہ یہاں پہ پاسیبلٹی نہیں ہے قبلہ کی شناخت کے سلسلے میں، یا آدمی اس قسم کا ہے کہ جو ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے، تو شریعت کا کیا حکم رک جاتا ہے؟ یہ من باب المقدمہ ہے، اور یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک آدمی نے نماز پڑھنی ہے، اس کے 2 جوڑے ہیں فرض کیا ہے، شلوار ہے یا قمیض ہے، اس میں سے ایک کیا ہے نجس ہو گئی ہے، نجس یا نجس دونوں ٹھیک ہیں، زوکے نو پرابلم، تو یہ جو نجس ہو گئی ہے یا نجس ہو گئی ہے اس میں اس نے یقینی یعنی فراغ یقینی کے طور پر انسان من باب مقدمہ دونوں کو ایک دفعہ ایک لباس پہن کے نماز پڑھتا ہے، پھر دوسری دفعہ دوسرا لباس پہن کے نماز پڑھتا ہے، تاکہ فراغ یقینی ہو جائے، اشتغال یقینی کے ساتھ فراغ یقینی ہو جائے۔
تو یقیناً اس من باب المقدمہ انسان دونوں لباسوں میں، دونوں لباس اور ثياب کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دو نمازیں ہو گئی ہیں، دو نمازیں نہیں، نماز ایک ہی ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ یقینی صورت اس کو بنانے کے لیے من باب المقدمہ دو دفعہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک دفعہ ایک جوڑے کے ساتھ، دوسری دفعہ دوسرے لباس کے ساتھ۔ مثلا دو لباس ہیں، اس میں سے ایک کیا ہے؟ نجس ہے۔ اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کون سا لباس نجس ہے، تو یقیناً نماز کے بجاوری کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو وہ پہلے ایک جوڑا اس کو پہن کے پڑھتا ہے، پھر دوسرے جوڑے کے ساتھ پڑھتا ہے، تاکہ نماز ٹھیک طریقے سے ادا ہو جائے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ نص تو اس بارے میں نہیں ہے کہ جو 4 والی ہے باہر کیف، نص اگرچہ مرسل ہے لیکن سپورٹ تو کر رہی ہے نا عقل کے ساتھ، وہ نص وہ روایت کہ جو 4 والی ہے۔ 4 جہات متعدد جو ہیں روایات ہیں، جس میں سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں کچھ روایات یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ تاکہ یہ مسئلہ جو ہے نا وہ بھی تھوڑا بہت حل ہو جائے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو 4 جہات کی مختلف روایات ہیں، متعدد جو ہے نا، یہ روایت مثلا مرسلہ میں روایت خراش ہے، یہی جو روایت جس کی طرف حوالہ دیا ہے شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ میں مثلا ہوا بہت ابرآلود ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس طرف ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی جعلت فداک، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ روایت ہے، خراش سے ہے، اور انہوں نے اپنے بعض جو دوسرے کمپینینز ہیں، اصحاب ہیں، ان سے بھی یہ نقل کی ہے۔ کہا کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جعلت فداک، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، آپ یہ بتائیے کہ ایسی صورتحال جب پیش ہو جائے کہ جب ہوا تاریک ہو اور مختلف قسم کے بادل چھائے ہوئے ہوں تو ہمیں پتہ نہ چل سکے کس طرف قبلہ ہے، اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ صورتحال پیش آ جائے تو فلیصل کیا ہے؟ ل4 جہاد، اس صورت میں آپ کو ل4 وجوب بھی ہے، یعنی جہاد کے ساتھ وجوب بھی آیا ہے بعض روایات میں کہ آپ کو چاروں طرف، یہ جو مرسلہ ہے، مرسلہ کا مطلب یعنی مرسلہ اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس پہ جو چین کیا ہوتا ہے؟ بروکن ہوتا ہے، درمیان میں سلسلہ کٹ جاتا ہے۔ لیکن بعض روایات اور بعض ایسے بزرگوار اصحاب ہیں کہ جن کے اگر چین بروکن بھی ہیں یا مثلا سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے، جس طرح آپ نے ابی عمیر وغیرہ، جی ہاں، تو اس کو قابل قبول کیا جاتا ہے، چونکہ بعض تقیہ کے دور تھے اور وہ جان بوجھ کے بھی نام مینشن نہیں کرتے تھے، بعض روایات کو انہوں نے بڑی محفوظ جگہ پہ رکھا تھا، وہ جیلوں میں چلے گئے، اور بعض اس قسم کے تھے ایٹکس وغیرہ جہاں پہ انہوں نے وہ روایات کو چھپایا ہوا تھا، بارش آئی وہ کچھ نام مٹ گئے، اس صورت میں بھی تھا۔ تو ہر مرسلہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو اگنور کر دیا جائے، بلکہ بعض مرسلہ ان کی شخصیت اور سٹیٹس اور پرسنالٹی جو اصحاب کی ہے اس اعتبار کے ساتھ اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، جس طرح آیت اللہ مراشی نجفی علی اللہ مقامہ نے بھی اس مسئلے کو واضح کیا۔ تو یہ ہے کہ 4 وجوب بھی کہا گیا ہے، 4 جوانب بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ جو روایت ہے، ایک تو یہ ہے کہ چاروں ضرور، دوسری روایت چونکہ شہید ثانی نے اس مسئلے کو بھی اٹھایا ہے، چونکہ ان کا نظریہ تھوڑا مختلف ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی آ رہے ہیں، ان کے نزدیک بھی کہ چونکہ روایات بعض میں مطلق ہیں، وفی قبالہما اخبار اخر تدل علی کفایت صلاۃ واحدہ، بعض روایات میں نہیں کہتے ہیں کہ جب اس طرح انسان تحیر کی منزل پر ہو، سرپرائز ہو، اسے پتہ نہ چل رہا ہو، ہوا ابرآلود ہو، موسم خراب ہو اور اسے اس چیز کی پتہ نہیں وہ
اجتہاداً اور تقلیداً اس کو خبر نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں ایک نماز اگر وہ پڑھ دے توجہ اللہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تو کافی ہیں۔ دوسری روایات ہیں، ایک اربع وجوہ والی ہے، اربع جہات والی ہے، دوسری جو روایت ہے یعنی دو روایتیں، اب دونوں کو جمع جو تفصیل کے قائل ہوئے ہیں بعض مجتہدین، وہ اس بنیاد کے اوپر ہیں، یہ جس طرح ہے نا کہ یجز المتحیر، کافی ہے ایک آدمی کے جب تحیر کی صورت میں ہو، حیران ہو، پریشان ہو، سرگردان ہو، پتہ نہ چل رہا ہو، اینما توجہ اذا لم، جب اسے خبر ہی نہیں ہو رہی ہے کہ کس طرف جو ہے نا این وجہ القبلہ، کس طرف جو ہے نا اب منہ کیا جائے، پروجیکشن کیسی ہونی چاہیے، ڈائریکشن کس طرف ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ ہے یصلی، کہ وہ نماز پڑھے حیث ما یشاء، حیث یشاء، جس طرف بھی ہو سکے، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وجہ پروردگار کو آپ پائیں گے۔ تو ایسی صورتحال کے جہاں پہ مشکل بن جائے، ڈیفیکلٹیز آ جائے اور سچویشن اس قسم کی ہو کہ انسان صحیح معنوں میں شناخت نہ کر سکے، تو پھر جس طرح منہ کر کے نماز پڑھے ایک دفعہ کافی ہے، ٹھیک۔ دوسرا کیا ہے، وہ روایت جو مرسلہ ہے، ایک زرارہ والی روایت ہے، کہتے ہیں کسی ایک طرف بھی پڑھ دیں تو وہ کافی ہے، یعنی پہلے والا مرسل تھا جو 4 ڈائریکشنز والا، جی، جس کی طرف اچھا، اشارہ کیا ہے ابھی شہید ثانی نے بھی کہا ہے کہ وہ جو روایت اگرچہ مرسل ہے لیکن عقل کے ساتھ اس کا تطابق ہو رہا ہے، اور عقل کی سپورٹ بھی ہے، روایت بھی سپورٹ کر رہی ہے، تو پھر اس میں کوئی بدعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اربع وجوہ یا اربع جہاد کی طرف آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ادخال ما لیس من الدین فی الدین نہیں واقع ہوا ہے۔ So even though it's not narrated by Ibn Abi Umair, No. but it's narrated by Zurara, but it's narrated by Zurara, isn't it? So Narrated by Zura, this is only one direction. one direction. Any direction you can Right, recite okay. your prayer. That's the one, okay. دوسری جو دوسرا جو مرسل ہے وہ مطلب روایت خراش ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا، کہ اربع وجوہ، ہم نے جب پوچھا کہ جب موسم اس قسم کا ہو، خراب موسم ہو، ہوا اور آلود ہو، پتہ نہ چل رہا ہو، حیران پریشان ہو، کس طرف نماز پڑھنی ہے، فرمایا نہیں، آپ جو ہے نا فلیصلی کیا ہے الی اربع وجوہ کہا تو گیا راوی ہے۔ کون ہے مانس اس کا جو مرسل جو حدیث؟ یہی جو میں نے خراش کہا ہے نا، خراش، ہاں، خ ر الف اور شین، خراش، جی۔ تو دوسری جو روایت ہے کہ جب انسان متحیر ہو، تو یہ روایت زرارہ سے ہے، محمد ابن مسلم سے بھی ہے، دو یہ روایتیں ہیں۔ اس کو بھی انہوں نے بائی دا وے جو ہے نا وہ مینشن کیا ہے، اشارہ اس کی طرف بھی موجود ہے۔ یہ روایات آپ متعدد جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ڈسکشن البتہ یہاں پہ ایک بات رہ گئی ہے، وہ سید رضی الدین ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی صورتحال کو جب انسان کو پتہ نہ چل سکتا ہو اور وہ نہیں پہچان سکتا ہے قبلہ کس طرف ہے، نہ اجتہاداً ہے نہ تقلیداً پتہ چل رہا ہے، تو کیا کریں؟ کہتے ہیں قرعہ کر لیں، قرعہ اندازی کر لیں، چاروں میں سے اس میں سے ایک کو پک کریں، صحیح، قرعہ جہاں اندازی یقین زیادہ، جہاں یقین زیادہ ہو، جس ڈائریکشن میں زیادہ مطلب ظنن بھی نہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے، وہ تو اگر ہو جائے تو پھر تو پرابلم نہیں ہے نا، لا علما ولا ظنا، صحیح، لا اجتہادا ولا تقلیداً، پتہ نہیں چل رہا ہے، کنفیوز ہے ایک آدمی، بالکل پریشان ہے، یہ اس کے لیے اربع جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو فرماتے ہیں سید رضی الدین بن طاؤس علی اللہ مقام، فرماتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں آپ کو قرعہ کرنا چاہیے، چونکہ قرعہ ہر امر مشکل کے لیے ہوتا ہے، جبکہ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ بات یہاں پہ نہیں ہو، نادر نہ، اس موضوع کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک آدمی 90 ڈگری میں وہ نماز 90 سے پہلے مثلا جو ہے نا وہ 90 سے پہلے کتنا ہوتا ہے؟ 85 ڈگریز میں 85 ہو گیا، 89 چلے لے جائیں اس کو، اپ ٹل 89، اس میں اگر وہ کوئی پڑھ لیتا ہے اس ڈائریکشن میں 89 ڈگری تک، ڈیویشن، یعنی ڈیویشن جو ڈیویشن جتنی ہو رہی ہے، یعنی تیامن اور تیاسر، صحیح، 89 تک پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اسے
تو اس کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں، اس کے لیے کوئی ڈسکشن نہیں، یعنی وہ تو بالکل چاہنا ایبسولوٹلی از اوکے. لیکن انحراف اگر یعنی 89 تک ہے تو پھر پرابلم نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر 90 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ 90 ڈگری تک جب پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وقت موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے نماز. اگر وقت نکل گیا ہے، فرض کیا کہ پتہ چلا کہ وہ تو 90 ڈگری تھا اور اس نے صبح کی نماز پڑھی اور اب ظہر کی نماز ہو گئی ہے، ٹائم چلا گیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ وہ مانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے آپ کی نماز، چونکہ چلا گیا ٹائم. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ نماز پڑھی ہے. مثلا قبلہ کیا ہے؟ مشرق کی طرف ہے، اس نے مغرب کی طرف پڑھ لی، ٹھیک ہے. مستدبر جو ہے نا، مستدبر ہو گیا ہے، یعنی اس نے اپوزٹ ڈائریکشن پہ نماز پڑھ لی ہے. اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو دبر القبلہ مثلا جب آتی ہے بالکل مقابل میں، تو یہاں پہ یہ ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ اعادہ کرے گا، اگرچہ وقت جو ہے نکل گیا. مشہور کا یہی فیصلہ ہے یہاں پہ. جی. اور اس سلسلے میں جو روایات ہیں اس میں بھی ہے کہ ان کا مثلا متوجہ فی ما بین المشرق والمغرب فیحول وجہہ الی القبلۃ، یعنی یہ بھی ہے. یا مثلا جو ہے نا اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بعض اوقات تھوڑی بہت اگر ڈائریکشن اس کی مثلا پھر گیا، 90 ڈگری سے زیادہ پھر گیا، ٹھیک ہے، انحراف ڈیویشن 90 ڈگری سے زیادہ ہو گئی، اور اسے پتہ چل جائے یا کسی اور کو پتہ چل جائے، اس کے رخ کو اگر موڑ دیا جائے تو نماز اسے باطل نہیں ہوتی ہے. لیکن جو روایات میں یہاں پہ ہے کہ اگر بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اگر اس نماز کے دوران پتہ چل جائے تو نماز کو وہاں پہ توڑ سکتا ہے. واجب نماز کو؟ جی جو واجب نماز، چونکہ اس کی اپوزٹ جب ڈائریکشن ہے تو اس کو ڈائریکشن کو پھر بدلنا ہے. لیکن تھوڑی بہت اگر 90 ڈگری سے بھی تھوڑی زیادہ بھی ہو گئی ہے، اسے پتہ چل گیا ہے، موڑ سکتا ہے، تو پھر اس میں کوئی مسئلہ. تو اگر ٹائم گزر جائے مولانا پھر قضا ہو جائے گی نا؟ پھر جی، پھر قضا کی نیت سے پڑے گا، پھر اس کو جو ہے نا دوبارہ پڑھنا ہے. تو یہ آج کی جو ڈسکشن ہے، اور اس سلسلے میں روایات میں چاہتا تھا کہ یہاں تہذیب سے بھی آپ کو بتاتا، لیکن چونکہ ٹائم کی کمی ہو رہی ہے لہٰذا ہم اس کی تطبیق ضرور کریں گے تاکہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ اس کو آگے سلسلے کو بڑھایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَبْقَ الزَّائِدُ عَنِ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ، وہ جو 4 ہم نے پڑھی ہیں نا ایک نماز کے بعد، وہ باقی نمازیں کا کیا ہو گیا؟ وَيَبْقَ الزَّائِدُ عَنِ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ، وہ باقی ایک نمازوں سے جو زائدہ ہیں. کتنی نماز تھیں زیادہ؟ 3. واجباً، یہ جو ہم نے پڑھی ہیں واجب کی نیت سے 3، چونکہ واجب تو ایک ہی نماز تھی. 3 اور جو پڑھی ہیں وہ کس بنیاد پہ ہیں؟ شہید ثانی فرماتے ہیں من باب المقدمہ پڑھی ہیں ہم نے، باب المقدمہ پڑھی ہیں اس وجہ سے تاکہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے، فراغ یقینی ہمیں ہو جائے، اس لیے ہم نے پڑھی ہیں. لتوقف صلاۃ الی القبلہ، چونکہ قبلہ نماز کیا ہے؟ موقوف ہے. کس بنیاد کے اوپر؟ کہ آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہو، ٹھیک. لتوقف صلاۃ کس پہ ہے؟ الی القبلہ پہ. او ما فی حکمہا، یا حکم قبلہ پہ ہے. الواجب علیہ، کہ جو واجب ہے، علیہ علی المصلی، یعنی جو نماز گزار ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ نماز قبلہ رخ ہو کے پڑھے. کوجوب صلاۃ الواحدہ، کہا بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم دوسرے لحاظ سے آپ کو مثال دے دیتے ہیں. دوسری مثال کیا ہے؟ کوجوب صلاۃ الواحدہ، جس طرح ایک ہی نماز ہی واجب ہے نا، فی الثیاب المتعددہ. ثیاب 100 کی جمع ہے، ثوب ثیاب، ثوب یعنی جو لباس ہوتا ہے، کپڑے، ٹھیک ہے. فی الثیاب المتعددہ المشتبہۃ بالنجس، ٹھیک ہے. وہ لباس آپ کے 2 پڑے ہوئے ہیں، اب اس میں سے پتہ نہیں ہے کون سا نجس ہے کون سا پاک ہے، لیکن دونوں میں سے ایک پاک ہے یہ یقین ہے، دونوں میں سے ایک نجس ہے یہ یقین ہے. ایسی صورتحال میں کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں احتیاط کی بنیاد پر آپ من باب المقدمہ پہلے ایک لباس پہن کے پڑھتے ہیں، پھر دوسرا لباس پہن کے پڑھتے ہیں تاکہ فراغت یقینی ہو جائے، یقیناً جو صورتحال ہے اس میں، تاکہ آپ صحیح معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سرخرو ہوں. اس وجہ سے
وہاں پہ تو آپ کو نہیں ہے، اشکال نہیں ہوا. فی الثیاب المتعددۃ المشتبہۃ بالنجس، بالنجس اس کا وہ جی آپ سکون کے ساتھ پڑھیں تبھی کوئی بات نہیں. لتحصل الصلاۃ فی واحد طاہر، تاکہ کیا ہو کہ آپ کی نماز، ایک جو نماز ہے ایک پاک کپڑوں میں ہو جائے. اس وجہ سے آپ دو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں، نماز تو ایک ہی واجب تھی. ومثل ھذا یجب، اور یہاں پہ بھی اسی طرح ہی ہے. ہم نے 4 جو ڈائریکشن اختیار کی ہیں یا 8 صورتحال اس میں جو 90 ڈگری کا بنایا، تیمم اور تیاسر، یہ اس وجہ سے ہے، یہ بھی اسی بنیاد کے اوپر ہے، من باب المقدمہ. یجب ومثل ھذا یجب بدون النص فیبقى النص له شاہدا، جبکہ اس کے ساتھ جو ہے نا ایک نص بھی ہے، جو روایت ابھی مرسل ہم نے آپ کو مرسل آپ کو سنائی ہے. وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا، اگرچہ وہ روایت مرسل ہے لیکن پھر بھی سپورٹ تو مل رہی ہے نا، عقل کی سپورٹ کر رہی ہے. استحسان عقلی اور فکری جو ہے وہ اس لحاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ حسن ہے. وذهب السید رضی الدین بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ہونا، یہاں پہ سید رضی الدین بن طاؤس، ٹھیک ہے، یہ بن طاؤس ہیں، وہ سید رضی الدین کے جنہوں نے جمع کیا وہ نہیں ہیں. السید رضی الدین بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ہونا، یہاں پہ انہوں نے کیا کہا، جب ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ خبر نہ ہو سکے کہ قبلہ کس طرف ہے اور انسان کسی نتیجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا، تو کیا کرنا چاہیے، الی العمل بالقرآن، تو ایسی صورت میں قرآن اندازی کر لینی چاہیے، قرآن کشی کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، قرآن اندازی کے ذریعے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ استضعافاً بسند الاربع، وہ جو ہم نے 4 والی روایت پڑھی ہے ان کے نزدیک کیا ہے کہ وہ سند ضعیف ہے. جب سند ضعیف ہے، ٹرانسمیشن جب ضعیف ہوتی ہے، چونکہ مرسل ہے، جب ایک طرف سے چین بروکن ہے، ٹوٹ گیا ہے، سلسلہ منقطع ہے، تو اس سے بہتر کیا کرنا چاہیے. روایت میں بھی یہ ہے کہ جب کوئی امر مشکل ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، قرآن اندازی کر لینی چاہیے. مع ورودہا، ٹھیک ہے، لکل مع ورودہا، یعنی ورودہا کی ضمیر جا رہی ہے قرآن کی طرف، مع ورود القرآت، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہا کیا ہے ضمیر جاری ہے کس طرف، قرآن کی طرف. جبکہ لکل امر مشتبہ، کہ جب جو ہے کوئی اس قسم کی سچویشن بن جائے کہ جو کنفیوژن کا باعث ہو، تو پھر ایسی صورتحال میں آپ کو قرآن اندازی کر لینا چاہیے. وہاں زمین ہو، اور یہ بھی صورتحال وہی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ نماز کس طرف پڑھیں، کہ نماز قبلہ کی طرف پڑھنی ہے، قبلہ کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو کیا کریں پھر، کہا قرآن اندازی کر لیں. شہید ثانی فرماتے ہیں وہ نادرون، یہ قرآن جو ہے نا یہاں پہ یہ کوئی عبادات کے سلسلے میں قرآن اندازی نہیں ہوتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے آپ کے اپنے مسائل ہیں تو اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن عبادات کے سلسلے میں آپ کو زیادہ سیریس ہونا چاہیے. وَلَوْ انْكَشَفَ الْخَطَأُ بَعْدَ الصَّلَاةِ بِالْاجْتِهَادِ أَوِ التَّقْلِيدِ، آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لی ہے، بعد میں یہ پتہ چلا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے، ہم نے جس طرف نماز پڑھی ہے اس طرف قبلہ نہیں تھا، اب کیا کرنا چاہیے. بعد الصلاۃ بالاجتہاد، اپنا اس نے جو اجتہاد کرنا تھا وہ بھی کیا ہے، استنباط بھی کیا ہے، جو ایکسپرٹ تھے ان سے بھی پوچھا ہے، ساری چیزیں ہوئی ہیں. حیث یسوغ، جی تقلید کے سلسلے میں، بالاجتہاد و تقلید، ٹھیک ہے جی، ہر جگہ تو تقلید نہیں ہوتی ہے نا، لیکن اس سلسلے میں کہ قبلہ کے سلسلے میں جو ایکسپرٹ تھے، قبلہ شناس تھے، ان سے پوچھا، سارا ہوا. حیث یسوغ، جہاں جہاں پہ یعنی تقلید جائز ہے، ہر جگہ پہ تو نہیں ہے نا. او ناسین للمراعات، یا بھول گیا ہے کہ تھوڑی بہت مجھے مزید احتیاط کرنی چاہیے تھی، رعایت کرنی چاہیے تھی، مسئلے کو زیادہ سیریس لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں کر پایا ہے، بھول گیا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے. اس نے کوشش کی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ مسئلہ تو ڈائریکشن جو انکشاف الخطا وہ تو ٹھیک نہیں تھا. کہتے ہیں کہ اگر
90 ڈگری کے دوران تھا، 90 ڈگری کے بین تھا، بین تھا، تو پھر تو پرابلم نہیں. لم یعود، اعادہ نہیں ہوگا، ما کان بین الیمین والیسار. اگر یعنی اے ما کان دونہما، یعنی اس طرح ہے کہ وہ ان کے 90 ڈگری کے نیچے اگر ہے یہ تیامن اور تیاسر یا یمین اور یسار، تو پھر کیا ہے کہ لم یعود، اعادہ نہیں ہوگا. ما کان دونہما الی الجہۃ القبلہ وان قل، اگرچہ بہت ہے نا وہ کام، یعنی جتنا بھی کام مستوطر ہے تو ٹھیک ہے. وَيُعِيدُ مَا كَانَ إِلَيْهِمَا مَحْضًا، اگر بالخصوص صرفاً 90 ڈگری تک پہنچ گیا ہے یمین اور یسار، تو پھر کیا ہے کہ اسے اعادہ کرنا ہوگا فی وقت ہی. صحیح ہے، اگر اس کا وقت موجود ہے، نماز کا ٹائم ابھی موجود ہے اور پتہ چلا ہے کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے وہ قبلہ رخ ٹھیک نہیں تھا، 90 ڈگری سے نیچے ہے، پھر تو پرابلم نہیں ہے، دیٹس اوکے، دیٹس فائن، لم یعود. لیکن 90 ڈگری ہو گیا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ 90 ڈگری اگر ہے اور وقت بھی موجود ہے، پھر اس کو نماز کو اعادہ کرنا ہے. وقت گزر گیا ہے تو پھر بھی پرابلم نہیں ہے، پھر کوئی یعنی نماز اس کی ٹھیک ہے. اس نماز ٹھیک، یعنی پھر قضا نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر وقت چلا اگر گیا وقت ہے. ہاں صحیح ہے، ٹھیک. مثلا فرض کیا صبح زور کی نماز تھی، زور کی نماز اس نے پڑھی ہے اور 90 ڈگری تھا پورا، 90 ڈگری جب تھا، آپ مغرب ہوگی، مغرب کے ٹائم ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نہیں وہ تو 90 ڈگری تھا، چونکہ ٹائم گزر گیا ہے کوئی اشکال نہیں. صحیح. لیکن اگر 2 گھنٹے بھی ٹائم باقی ہے اور ہمیں پتہ چلا کہ 90 ڈگری تک ڈیویشن تھی، صحیح. ابھی کیا کرنا ہے؟ دوبارہ اس کو نماز کو پڑھنا ہے. کلیئر؟ وَيُعِيدُ مَا كَانَ إِلَيْهِمَا مَحْضًا فِي وَقْتِهِ لَا خَارِجِهِ. ٹھیک ہے، خارج ہو، یعنی اس پر یہ نہیں ہے کہ جو وقت اس کا جو ہے خارج ہو گیا ہے، وقت نکل گیا ہے، خارج وقت میں نہیں ہے، لیکن داخل وقت ہے تو پھر اس میں دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے. وَالْمُسْتَدْبِرُ وَهُوَ الَّذِي صَلَّى، ایک یہ ہے کہ بالکل اپوزٹ جو ہے ڈائریکشن پہ ہے. ٹھیک، 180 ڈگریز. جی 180 ڈگریز سمجھنا. 180 ڈگری ہو گیا، بالکل پورا اس کا 90 کے بجائے جو ہے نا 180 بنا دیا ہے. تو 180 ڈگری جب ہو جائے، بالکل اپوزٹ ہو، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ مستدبر کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي صَلَّى إِلَى مَا يُقَابِلُ سَمْتِ الْقِبْلَةِ الَّذِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَيْهِ اِخْتِيَارًا. ٹھیک ہے جی، بہت ساری صورتحال اس نے کیا کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ مشرق کی طرف قبلہ تھا، اس نے پورا منہ ہی مغرب کی طرف کر لیا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے اس پہ؟ جبکہ کر سکتا تھا اس صورت میں یعید، ایسی صورتحال میں وہ اعادہ کرے گا. ولو خرج الوقت، اگرچہ جو ہے نا وقت نکل بھی گیا ہو لیکن اسے پتہ چلا ہے تو پھر اس کو دوبارہ اس کے پڑھنا پڑے گا. علی المشہور جمعاً، مشہور یہی ہے. وقت کے دوران تو پھر تو ہے نہیں، اس میں تو ڈسکشن ہی نہیں، اس کو دوبارہ پڑھنا ہے نماز. وقت نکل گیا ہے، دوسرا ٹائم آ گیا ہے، ٹھیک ہے، زور کی پڑھی ہے، آپ مثلا عشاء ہو گئی ہے، اس کے بعد ایسی صورتحال میں بھی مشہور کا یہی ہے کہ دوبارہ اس کو یعید، اعادہ کرے گا. جمعاً بین الاخبار الدال اکثر حالہ اطلاق الاعادہ فی الوقت، جس میں سے زیادہ جو روایات ہیں مطلق طور پر اس بات پہ دلیل ہیں کہ اسے اپنے وقت میں ادا کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ واضح حالہ تخصیص ہی بالمتیامن والمتیاسر، اور دوسری کیا ہے کہ وہ اس بات پہ. ڈو یو ہیو کویسچن؟ اوکے. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to Al-Fiqh. Who's calling? Where are we calling from? Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum, Ya Ali Madad. Alaikum salam, Peer Mawla Shah Ali Madad. Yes, your question please, brother. Where are you calling from firstly and your name? آواز آ رہی ہے. کہاں سے آپ کا نام اور کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جناب سید افتخار حسین جعفری عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. ماشاء اللہ. جی فرمائیے، اب کوشچن ہے آپ کا. جی سوال یہ ہے کہ 2 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے
کہ جب بھی امام کا ولادت ہوتا ہے اس کو اکثر کہتے ہیں ولادت کہو، کوئی کہتے ہیں ظہور کہو. صحیح. تو اب اس میں ظہور درست لفظ ہے یا ولادت درست لفظ ہے؟ اور دوسری تمام مومنین سے ایک محتاج التماس دعا ہے کہ تحفظ آزاداری کونسل پاکستان کے مرکزی چیئرمین رحیم جعفری علیل ہیں، ان دعائے صحت کی اپیل ہے. اللہ شہباز صاحب آپ سے بھی اپیل ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. Jazakallah khair, thank you. Sheikh, I think we are coming towards the end of the program, so shall we answer the questions and then we'll continue next اگلے پروگرام پہ کنٹینیو کریں گے کہ جہاں پہ جو اپوزٹ ڈائریکشن پہ کہ کسی نے نماز پڑھ دی تو اس کا کیا صورتحال بنے گی، اور شہید ثانی کا یہاں پہ کیا نظریہ ہے اس میں متیامن اور متیاسر دونوں صورتوں میں. انشاءاللہ اس کو اگلے اور پھر اگلی ظاہر ہے کہ بڑی اہم ڈسکشن ہے کہ انسان اپنا حجاب اور بالخصوص اس کو پورے انداز کے ساتھ رکھے، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور نماز پڑھ رہا ہے. تو انشاءاللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین. جیسے کہ 2-3 دن اگر ہو مولانا، اگر انسان 180 degrees deviation سے انحراف 180 degrees from the Qibla, so in that situation will that be in the next program where you discuss Inshallah we'll discuss whether that's qaza or not qaza, we have to repeat those prayers. You'll have to repeat, right? Okay. Inshallah we'll discuss inshallah. It's a very interesting discussion. یہاں پہ ہمارے بھائی کی کوشچن ہے افتخار بھائی اسلام آباد. ہم کچھ چیزوں کو جو ہے نا اپنے اس لحاظ کے ساتھ پہلے یہ بات یہ دیکھیں کہ معصومین علیہ السلام کی ایک جو ہے نا وہ سلسلہ وجود، سلسلہ خلقت ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کب سے ہیں کیا ہیں، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے وجود کے بارے میں پوچھنا ہے تو میں اس وقت تھا کنتو نبیًا آدم و بین الماء والطین، اس وقت بھی نبی تھا کہ جب وہ آدم آب و گل کے مراحل طے کر رہے تھے. وہ ایک الگ سلسلہ ہے. چونکہ ہم سلسلوں کو بعد میں اس میں مکسڈ اپ کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے. باقی رہے ہے کہ اس دنیا میں ان کی آمد اور ان کا آنا اور ان کی میلاد اور ان کی ولادت ایک یہ ہوتی ہے، ایک یہ ہے عالم معنی میں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں وجود اور تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، ایک وہ ہے، اور ایک اس دنیا میں آنا ہے، وہ ولادت ہے اور وہ میلاد ہے. ظہور کو آپ سلسلے میں وہ پہلا سلسلہ ہے کہ جو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت اور اس کا اللہ نے ارادہ کیا ہے اس دوران کے مسئلے ہیں. تو یہاں پہ اس مسئلے میں کوئی کنفیوژن کی نہیں ہے کہ مولا امیر ہم مولود کعبہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے مولود کعبہ بعض کہتے ہیں کہ ہاں جی مولود کعبہ میں پیدا ہوتی ہے شرک ہو. وہ شرک جس کو ہم کہتے ہیں کہ مولود کعبہ ہیں، کعبہ میں جو پیدا ہو، جتنے بھی فضائل ہو جائیں وہ سارے کے سارے اس کے بعد کے اوپر دلیل ہیں کہ وہ خدا نہیں ہے. چونکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے، پیدا کرنے والا خدا ہوا کرتا ہے. تو یہ سلسلہ ہے. میلاد آپ کہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ولادت کہیں آپ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس میں ظاہر ہے کہ ہم اس سلسلے کے جو ہے نا وہ قائل ہیں. ایک عالم خلقت ہے اور ایک عالم یہ جو سلسلہ ہے ہمارے ہاں دنیا کے. البتہ وہ ایک الگ ڈسکشن ہے چونکہ بعض اوقات جو ہے نا وہ بنا دیتے ہیں ائمہ علیہ السلام کے جو سلسلہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اسی وجہ سے آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ لم تنجسھا الجاہلیۃ بانجاسھا ولم تلبسھا من مدلہمات ثیابھا. یہ آپ کو جو سلسلہ ہے صلب پاک اور ارحام مطہرہ سے اس عالم میں ہوا ہے، اور اس لحاظ سے میلاد کہنے میں، ولادت کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سو مولانا یہ جو نور جو حدیث میں آتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ، وہ مسئلہ خلقت ہے. صحیح. وہ جو ہے نا اول ما خلق اللہ نوری، چونکہ ایک مسئلہ تخلیق ہے، ایک مسئلہ جو ہے نا مسئلہ ولادت ہے، ایک مسئلہ شہادت ہے. تو یعنی نور کو آپ ظہور کہہ سکتے ہیں کہ نور کا ظہور ہوا ہے؟
appear آپ away, اس میں appear فلسفیکل جو ہے نا، فلسفیکل تو آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ وہ ہر چیز نور کو بمانے ظہور ہی ہوتا ہے، گویا موجود ہی ہوا کرتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. Jazakallah Shaykhna. And Brother Iftikhar from Islamabad also requested if you make dua اللہ as پاک well. جو ہے نا انشاءاللہ وہ Please. ہمارے جتنے عزاداران جی مظلوم امام ہیں سب کو، جو بھی مریض ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحت دے بیمار کربلا کے صدقے میں، اور سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. Jazakallah Shaykhna. Thank you for your time. And can I just please request the viewers as well, today is the Sheikh's the mother-in-law's Barsi today as well, so can I request you all to recite Surah Al-Fatiha and Surah Al-Ikhlas for the soul of Maulana's mother-in-law as well. And inshallah with this we finish our program, and inshallah until next time, take care of yourselves. Again, I'd like to thank Samat al-Sheikh Dr. Ghulam Hussain Adil for his time and excellent discussion. Until next week, take care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.